फर्क स्टार्ट कर दो बेटा. Start it. Okay जी. Once again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब इंग्लिश पढ़ते हुए आपको 2 साल हो चुके हैं मेरे पास, ओवरऑल आपको 10 साल हो चुके हैं. वो दौर आया गया हो गया कि जिसमें लोग 6ठी क्लास से अंग्रेज़ी पढ़ा करते थे और उनके लिए बहुत बड़ा मसला हुआ करती थी. आज बच्चा नर्सरी क्लास से इंग्लिश पढ़ता आ रहा है. इट मीन्स के बल्कि हद ये है कि उर्दू से ज़्यादा अंग्रेज़ी आती है हमारे बच्चों को. जिनको कुछ भी नहीं आता उनको अंग्रेज़ी किसी न किसी हद तक आती है. उर्दू इमला डिक्शन मसला हो सकता है, लेकिन अंग्रेज़ी में कम से कम, चूँकि रोमन लिखते हैं ना फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो वो उस तरह से प्रॉब्लम. ताहम स्पेलिंग्स का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं पेपर चेक करते हुए हैरान रह गया हूँ कि डेयरी को डायरी समझा है और डायरी को डेयरी समझा है. डेयरी की स्पेलिंग क्या होता है? डेयरी GARY और डायरी GIARY. इन पे भी बाय द वे बाद में बात होगी कि ये पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं. मैं सबसे पहले आता हूँ एक बड़ा टॉपिक, हाउ टू सॉल्व अ पेपर. टाइम हमारे पास मुख्तसर है, एक ही फॉर्मूला है, एक ही कुलिया है. पहले भी बताया था, आज फिर बताया देता हूँ कि पेपर ऐसे अटेम्प्ट करो कि जैसे आप एग्जामिनर को पढ़ा रहे हैं. समझ आ रही है? अब होता क्या है, एक इंसान के 1000 पहलू होते हैं. किस तरह की इंटेलिजेंस रखता है, किस तरह की पर्सनैलिटी टाइप रखता है, उसकी पंक्चुअलिटी क्या है, रेगुलरिटी क्या है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, उसमें कॉन्फिडेंस कैसा है, एप्टीट्यूड क्या है, उसका मिलान रुझान, उसका झुकाव किस तरफ है, उसके इंटरेस्ट्स क्या हैं, उसके अहदाफ या टारगेट्स, उसके मोटिव्स, उसके एम्बिशंस, उसके गोल्स, उसके पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसका नस्बुल ऐन क्या है ज़िंदगी का. इसके अलावा बच्चे के इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, इंट्रापर्सनल स्किल्स कैसे हैं. बहुत से पहलू होते हैं किसी भी इंसान के. सबसे पहले ये समझ लो, बारहा इस बात को मैंने बयान किया, हर प्लेटफॉर्म पे बयान किए, आपके सामने भी इसलिए बयान करता हूँ, उसके पीछे भी एक पर्पस होता है. हमारे मुल्क में 3rd क्लास एजुकेशन सिस्टम है. अगर ये एजुकेशन सिस्टम, निसाब तालीम नहीं, निज़ाम तालीम चेंज होने की ज़रूरत है. निसाब नहीं, निसाब भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन असल चीज़ है सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम 3rd क्लास क्लर्क्स पैदा करने वाला निज़ाम है. उसके ऊपर मुसीबत ये कि इस एजुकेशन सिस्टम में एग्जामिनेशन सिस्टम 3rd क्लास का भी 3rd क्लास है, और एग्जामिनेशन सिस्टम में जो मार्किंग का मैकेनिज्म है वो 3rd क्लास के 3rd क्लास का 3rd क्लास है. ये अच्छी तरह से समझ लें. और उसके ऊपर मुसीबत के ऊपर मुसीबत, उस मुसीबत के ऊपर एक और मुसीबत मार्किंग की. और अगली बात तो कि हमारे मुल्क में एग्जामिनर जब मार्किंग कर रहा होता है तो उसके जहन में ये नहीं होता कि मैं कोई खिदमत करने जा रहा हूँ. बच्चे का एक एक हर्फ चेक करना है, एक्विटी से, जस्टिस से, इंटेग्रिटी से, दयानतदारी से, ईमानदारी से एक एक चीज़ चेक करनी है. नो, उन साहेब का, सबका नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. मैक्सिमम लोगों का ये हदफ होता है कि इतने पेपर डेली के चेक करने, उसकी सूरत में मेरे चार्जेस इतने बनेंगे. ये मैं आपको हकायक बता रहा हूँ और एक मकसद के तहत बता रहा हूँ. मकसद क्या है? आपको ये बताना कि इस 3rd क्लास एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आप जब ऊपर आएंगे तो अगर डेवलप्ड कंट्री में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में अगर 1st पोजीशन पे कोई बच्चा आता है तो उसको अगर 1 टाइम मेहनत करना पड़ती है ऊंची पोस्ट पे पहुंचने के लिए, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो यहाँ के बच्चे को टॉप पोजीशन लेने के बावजूद 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इसलिए कि वहां से बाहर निकल के, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकल के एक और दुनिया शुरू होगी. बिल्कुल एक नया सैयारा आपके लिए स्टार्ट होगा. बदउनवानी, करप्शन, लूट मार, रिश्वत, सिफारिश, असर रसूख, ज़राए, हक तलफी, हक सल्बी, सब मसाइल में से आप गुजरेंगे. और सर्वाइवल उसी का होगा जो फिटेस्ट होगा. कैसे फिटेस्ट होगा? उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, उसके स्किल्स और उसका नॉलेज इतना पॉलिश्ड और इम्प्रूव्ड होगा,
کہ سفارش کرنے والے کی بھی ٹانگیں کانپیں گی کہ اس بندے کو پیچھے کر کے میں دوسرے کو کیسے لا سکتا ہوں سامنے. رشوت دینے والے کے بھی لرزہ طاری ہو جائے گا کہ جس بندے کو ہم پیچھے لے جا رہے ہیں یہ اگر کسی پلیٹ فارم پہ سامنے آ گیا تو ہم گئے. یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. میں ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس سسٹم کے اندر سے جیسے ہی آپ فلٹر ہو کے آئیں گے, اکیڈیمکلی فلٹر ہو جائیں گے, بالکل پاک صاف پاکیزہ صاف ستھرے پیور, فرسٹ ڈویژن لے کر بھی, اس کے باوجود آگے جائیں گے تو کرپشن کے دھبے, رشوت کے دھبے, سفارش کے دھبے, لوٹ مار, انفلیشن, بدعنوانی, کرپشن, نیپوٹزم, اقربا پروری, ہر چیز کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. یہ کس کو سامنا کرنا پڑے گا؟ اس بچے کو جو فرسٹ ڈویژن لے رہا ہے. 25 سیٹیں آتی ہیں موٹر پولیس میں, 3000 اپلیکیشن جاتی ہیں, 2975 کو لازماً ریجیکٹ ہونا ہے. obviously ہر حال میں. بچا کون؟ 25. 26واں کدھر گیا؟ 25ویں کی پرسنٹیج پتہ ہی کتنی ہے؟ 98.5% پرسنٹائل اس کا بنا ہے. 26واں جو نکل گیا, میں نے آپ کو سپر 30 مووی کے بارے میں بتایا تھا, 1 نمبر سے بچہ رہ گیا تھا. 26واں جو ریجیکٹ ہوا ہے 2975 میں سے, جو 26واں جو بہت ٹاپ پہ تھا لیکن ریجیکٹ ہوا ہے, اس کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ 98.4%. So this is the criterion on which you will be measured. اس کسوٹی پہ آپ کو پرکھا جائے گا. اب دیکھیں یہ مسائل کس بچے کو درپیش ہوں گے؟ وہ بچہ جو بریلینٹ ہے, جینیس ہے, رہے وہ کہ جو کہ ایوریج ہیں, بلو ایوریج ہیں, ویک ہیں, ویکر ہیں, ویکسٹ ہیں, وہ گئے. جیسے ہے نا کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے, یہ والے سارے خسارے میں ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ کیسے بزنس کریں گے؟ وہ جابز کیسے کریں گے؟ لازم تو نہیں ہے ہر انسان جاب ہی کرے, نوکری ہی کرے, ملازمت ہی کرے. لوگ بزنس بھی تو کرتے ہیں نا. اب بزنس میں بھی ٹرینڈز پرانے زمانے والے نہیں رہے. اب آپ کو بزنس ای میلز لکھنا پڑتی ہیں, دنیا سے آپ کو کمیونیکیشن کرنا پڑتی ہے, چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے, اسٹیٹسٹکس کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے, بگ ڈیٹا کو اینالائز کرنا پڑتا ہے ایک درجے میں. ایک تو وہ بگ ڈیٹا ہے نا جو ٹریلینز آف بائٹس میں ہے, بلکہ ٹیرا بائٹس میں ہے, وہ زیر بحث نہیں ہے. ایک وہ بگ ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ کے بزنس میں زیر بحث ہوتا ہے. اب کیسے کریں گے آپ سب یہ؟ جبکہ آپ کی غلطیاں کس طرح کی ہوں گی؟ فل سٹاپ کی غلطی, جو دوسری اور تیسری کلاس کے بچوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اب میں آتا ہوں پیپر سالو کر. کلیہ آپ کو پتہ چل گیا فارمولا کیا ہے. ایگزامینر کے سامنے آپ کی انٹیلیجنس ٹائپ نہیں جا رہی, آپ کی 16 ٹائپ کی پرسنالٹیز نہیں جا رہی, 9 ٹائپس آف انٹیلیجنس نہیں جا رہی. پنکچویلٹی, ریگولیرٹی, کانفیڈینس, آپ کا واکنگ سٹائل, آپ کا ڈیلیورنگ سٹائل, آپ کا گیٹ, آپ کا ایٹائر, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے انالیٹیکل سکلز, آپ کے سافٹ سکلز, آپ کے ہارڈز, کچھ بھی اس کے سامنے نہیں جا رہا سوائے وہ میٹیریل جو لکھ کے آپ اس کے سامنے بھیج رہے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی پوری کی پوری پرسنالٹی کو ایک پیپر کے اوپر رقم کر کے اس کے پاس بھیج رہے ہیں. اب یہ ان صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آپ کی تقدیر کا کیا فیصلہ فرمائیں گے. اور وہ صاحب کون ہیں؟ کس سسٹم کے تحت ہیں, کس میکینزم کے تحت ہیں, یو بیٹر نو. آپ کو پتہ اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. اس سسٹم میں سے کیسے بیٹا جی آپ نکلیں گے؟ چیزیں سمجھ لیں. پیپر آپ کے سامنے آ گیا انگلش کا, یہ آپ کا پورٹریٹ میں پیپر ہے. سب سے پہلے کیا کرو؟ ہاؤ ٹو اٹمپٹ پیپر. کوشچن پیپر کو میں ادھر ڈرا کرتا ہوں, اس کو الگ سے ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کرنا ہے. اب اس میں کون کون سی چیزیں زیر بحث آئیں گی. سب سے پہلے میں آتا ہوں کانٹینٹ پہ, کہ آپ کا کانٹینٹ, اور الحمدللہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے, اگرچہ آپ کے لیے کچھ پرابلمز ہوں گے لیکن یہ اس دور کا تقاضا ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. کانٹینٹ کیا آئے گا آپ کو؟ آپ کو سب سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ جو نالج آپ کا ہوگا, نالج بیسڈ پیپر ہوگا آپ کا. کتنا تھا؟ 50%. آپ کا کانسیپٹ بیسڈ جو پیپر ہوگا وہ ہوگا 35%. اور ایپلیکیشن بیسڈ کتنا ہوگا آپ کا؟ 15%. ریسنٹلی میں نے ایک اناؤنس بھی کیا تھا, ہم نے لکھ کے بھی لگایا تھا, بارہا بتایا تھا, موبائل رول.
mobile law. Mobile is strictly prohibited in the premises of school. یہی تھا. یہ ہے نالج. آپ کی نالج میں بات آ گئی. کانسیپٹ اس کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا نا کہ 2 قومی نظریہ ہے, 2 nations theory ہے. وہ نالج ہے آپ کا. وہ کیا ہے, کیا نہیں ہے, کیا بیان کرتی ہے, کیا نہیں بیان کرتی, وہ آپ کا نالج ہے. کیوں ہے, کس بنیاد پہ ہے, اصول اس کے پیچھے کیا ہے, استدلال کیا ہے, ریزننگ کیا ہے, اس کا لاجک کیا ہے, منطق کیا ہے, یہ ہے اس کا کانسیپٹ. موبائل نہیں لانا اسکول میں, نالج ہو گیا. سوال اٹھے گا کیوں نہیں لانا, تو وہ کیوں کا جواب کانسیپٹ میں ہوگا. اگر کوئی لے آیا تو لا انفورس ہو جائے گا, پروملگیٹ ہو جائے گا, لا اپلائی ہو جائے گا, لا مطلق ہو جائے گا, اطلاق کر دیا جائے گا لا کا پریکٹیکلٹی میں, تو وہ ہوگی اس کی اپلیکیشن. یہ اس وقت کا, اس دور کا تقاضا تھا, بلکہ اور بھی بہت سے تقاضے ہیں. سافٹ سکلز کو سامنے رکھ کر ہمارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. ہماری تعلیمی پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے, ریوائز کرنا چاہیے, اور جو کچھ کہا گیا اس کو ریکیپیچولیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد سافٹ سکلز ہیں, انالیٹیکل سکلز ہیں, آپ کی سنتھسس ہے, آپ کے انالیسس ہے, آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے, ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہولی سولی ایک پورا سسٹم بنانا چاہیے کہ جس میں سے جب بچہ فلٹر ہو کے جائے نا, اور پھر اسکول کے لیول پہ ہی کاؤنسلنگ, کیریئر کاؤنسلنگ شروع ہو جانی چاہیے, جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہے. یہ کوئی آسمانی وحی نہیں ہے, کوئی الہام نہیں ہے, کوئی القاء نہیں ہے کہ 8 ہی سبجیکٹس پڑھنے ہیں. کم از کم 50-60 سبجیکٹس ہونے چاہیے, اور بچوں کی کاؤنسلنگ کرنے کے بعد 5-5, 6-6 سبجیکٹس جو ان کے ایپٹیٹیوڈ اور ان کے انٹرسٹ کے ہیں ان کو دے کر ان کو اپنے اپنے میدان میں رخصت کر دینا چاہیے, چاہے وہ کامیاب ہو انشاءاللہ. اینی ہاؤ, سنس دس از ناٹ اویلیبل ہیئر, اب آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کو لازماً یہی 8 سبجیکٹس پڑھنے ہوں گے, اور لازماً آپ کو A+ لینا پڑے گا. A+ کہہ رہا ہوں میں. When you shoot for the moon, it's most probable that if you don't work, you will fall down from half the sky. میں نے کل بھی اس کے بارے میں بات کی تھی. حزیم یاد ہے کہ آپ نے پاسنگ مارکس کی تیاری کی تھی, تو میں نے کیا کہا تھا کہ اگر اوپر چوٹی کی سوچو گے, اس کے نیچے درمیان میں کہیں پہنچو گے, درمیان کے بارے میں سوچو گے تو نیچے ہی رہ جاؤ گے, اور نیچے کے بارے میں جو سوچے گا ایکیڈیمکلی اس کی قبر بن جائے گی, وہی کھڈا کھودا جائے گا اس کو. صحیح کہہ رہا ہوں, اٹس ناٹ اے جوک. تو شوٹ فار دا مون, اسکائی از دا لمٹ. پرواز باندھو چاند کے لیے, اسکائی از دا لمٹ. اب یہ کرنا ہوگا. پاس ہونے کی رسم رواج متروک ہو چکا ہے, اٹس آبسولیٹ, ختم ہو چکا ہے. اس کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں ہے, یہ تو فیلئر ہے. اور ویسے بھی بائی دا وے 33% والا پاس نہیں ہونا چاہیے, یہ گالی ہے. برے صغیر کے بچوں کے لیے یہ گالی ہے. آپ مسلمانوں کے بچوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اس سے بڑی گالی کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ سوچیں کہ ہم 33% مارکس لے کے پاس ہو جائیں گے. یہ وہ گالی ہے جو گورے نے آپ کو دی ہوئی ہے کہ برے صغیر کے بچے آدھی ذہنیت کے بچے ہوتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے نا آپ کو, آپ کے نالج میں یہ بات, یہ گالی ہے. اس گالی کی طرف نہیں جانا, A+ کی طرف جانا ہے. ایک الگ بحث ہے کہ نمبرز کافی نہیں ہوتے, اصل میں تو رویہ ہوتا ہے, اصل میں تو شخصیت ہوتی ہے. تاہم اس میں ایک ہی کلیہ ہے, نمبر لازمی ہیں لیکن کافی نہیں ہے. تو لازمی کی پہلے ٹرائی کرنی ہے, کافی جو اس کے بعد ہے اخلاقیات ہے, ایتھکس ہے, موریلٹی ہے, ڈسپلن ہے, آپ کے کمیونیکیشن سکلز ہے, وہ کافی ہے. اس طرف بھی جانا ہے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی. کانٹینٹ پتہ چل گیا آپ کو. یہ ہے آپ کا پیپر, آنسر شیٹ, دس از یور کوشچن پیپر. اب ہوگا کیا اس میں سب سے پہلے اس کو میکینزم ڈسکس کروں گا, آپ کیسے اس کو سالو کریں گے, اٹمپٹ کریں گے. بیٹا جی سب سے پہلے آپ کے پاس کوشچن پیپر آ گیا, آپ کے پاس آنسر شیٹ بھی آ گئی, تو سب سے پہلے کیا لکھنا ہے آپ نے, رول نمبر. رول نمبر کے جو باکسز بنے ہوں گے سب سے پہلے ان کو آپ نے فل کرنا ہے. اس لیے کہ رول نمبر نہیں لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزامینر کے پاس پہنچ کے بھی آپ کا پیپر نہیں پہنچا. وہ سب کچھ لکھنے کے بعد اب ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آنسر شیٹ کے ساتھ ایک لسٹ آتی ہے جس میں بلٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں ریسپیکٹیولی ان آرڈر, آرگنائزڈ مینر میں 1 2 3 4 5. اب اس میں کیا کرنا ہوگا آپ کو, آپ نے اگر یہ کوشچن نمبر 1 ہے, یہ 2 ہے, آبجیکٹیو کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, 3 ہے, 4 ہے, یہ 5 ہے, یہ 6 7 8. اب یہاں بھی بالکل ایسے ہی ہوگا 1 2 3 4 5 6 7 8.
اب آپ نے کیا کرنا ہوگا, اگر تو 1 2 3 4 1 2 3 4 these are multiple choices A B C D, right? اب اگر آپ کو یہ معلوم پڑا کہ پہلے کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ C ہے, by the way you don't have to mark over question paper. Let's say this is question paper, ٹھیک ہے, آپ کا question paper ہے. اب یہاں پہ جو ساتھ میں لسٹ ہے آپ کے پاس جس کے اوپر آپ نے ببلز, بائی دا وے ببلز کو کیسے فل کرنا ہے آپ نے, اگلے دن ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ سر یہ ببل فل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, ہونا نہیں چاہیے. یہ ایسے ہوگا, دیکھو یہ آپ کے ٹوٹل 9 کالمز ہوں گے, ٹھیک ہے, 10 کالمز بلکہ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ایسے ہی ہوگا نا. اب آپ کا جو رول نمبر ہوگا, مثال کے طور پر میں صرف 3 یہاں پہ ڈرا کروں گا. ایک بچہ, یہ ہے 0 والا, یہ ہے 1 والا, یہ ہے 2 والا. ایک بچے کا رول نمبر ہے 18, ٹوٹل 18 ہے, میں سمپل بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ رول نمبر کیسے فل کرے گا؟ 18 کے لیے 1, ٹھیک ہے. اب ادھر سے بھی کیا ہے, یہ 1 والا ہے, یہ 2 ہے, یہ 3 ہے, یہ 4 ہے, یہ 5 ہے, یہ 6 ہے, سمجھ آ رہی ہے. اب یہ 7 ہوگا, ادھر ہوگا 8. تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہوگا, 18 ہے, ادھر سے آپ نے 1 میں جا کے اس کے ریسپیکٹو ببل فل کیا, ادھر سے آپ جائیں گے کدھر, 8 والے میں, ٹھیک ہے, اور اس کے بالکل آخر میں چلے جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ادھر کیا ہے, 1 ہے, ادھر کیا ہے, 2 ہے. تو جو آپ کا بلٹ ہوگا, جو آپ کا ببل ہوگا, ریسپیکٹو ببل ہوگا, اسی کو آپ نے فل کرنا ہے, اور کسی کو فل نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ 8 ہے, تو یہ ادھر سے 8 ہو گیا, تو یہ کتنا ہو گیا آپ کا رول نمبر, 18. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کا 18 رول نمبر ہو گیا. یہاں سے پتہ چلے گا. اب اس ببل کو ہاف فل بھی نہیں کرنا, اوور ڈو بھی نہیں کرنا, اس کو سرکل بھی نہیں کرنا, جسٹ اس کو پورا آپ نے فل کرنا ہے تاکہ بیچ میں کوئی اسپیس نہ رہے. اور اس مقصد کے لیے آپ مارکر کا یوز بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی سیو ہو. یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی؟ آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کے پاس جب پیپر آ گیا, کوشچن پیپر میں یہاں پہ آپ کے سامنے ڈرا کر لیتا ہوں, یہ تو آبجیکٹو تھا. اس کے بعد آپ کے سامنے آ گیا سبجیکٹو کا کوشچن پیپر, اس پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے 2 hours and 40 minutes, I think 20 minutes, 10 minutes, okay, 2 hours 10 minutes. اب آپ نے بیٹے جی کیا کرنا ہے, دیکھو میری بات یاد رکھنا, دنیا کا سب سے بڑا فلسفر ہے, دنیا کا سب سے بڑا ٹیچر ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اگر اس کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی تو زیرو ہے. اگر آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا علم نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ٹائم مینجمنٹ. تو بیٹا جی ٹائم مینجمنٹ جس شخص کو نہیں آتی نا, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بہت بڑی مخلوق ہے ٹائم. ٹائم ایک مرہم بھی ہے, ٹائم ایک تلوار بھی ہے. جو شخص وقت کو وقت دیتا ہے, وقت اس کو وقت دیتا ہے, اور جو شخص وقت کو وقت نہیں دیتا, وقت اس کو وقتہ ڈال دیتا ہے. یہ یاد رکھنا, وقت کو وقت دو, ورنہ وقت آپ کے لیے برا آ جائے گا, اور اللہ نہ کرے کسی کے لیے برا وقت آئے گا. ابھی آپ کے پاس وقت ہے اچھا خاصا, اسٹل یو ہیو گاٹ اے لاٹ آف ٹائم. ٹائم مینجمنٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, ٹوٹل ٹائم کو کوشچن پیپر کے کوشچن پہ, اور ایوری بڈی نوز کہ کتنے کوشچنز آپ کے ہوتے ہیں ٹوٹل, ٹھیک ہے نا. شارٹ کوشچنز ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کی سمری ہوتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا ایسے ہوتا ہے. بائی دا وے ایسے 15 مارکس کا ہے, سب سے زیادہ مارکس ایسے کے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو ادھر ہی رکھتا ہوں, آگے بڑھ جاتا ہوں, ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. وہ کیا چیز ہے؟ دیکھو, میموریزیشن. پیپر آپ کا جو نالج بیسڈ ہوگا, جیسے سمری آپ نے یاد کرنی ہے, شارٹ کوشچن آنسرز یاد کرنے ہیں آپ نے ایسے یاد کرنا ہے. یہ وہ چیزیں جو صرف یاد کرنے والی ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. میموریزیشن کہاں سے نکلا لفظ؟ میموری سے, آپ کی یادداشت ہے. اچھا, میموری کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لیں بیٹا جی. آپ کہتے ہیں نا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری میموری بہت ویک ہو گئی ہے جی, میری یادداشت بہت ویک ہو گئی ہے. اصل میں یادداشت ویک نہیں ہوا کرتی. یادداشت ایک ورب ہے, نہ کہ ناؤن ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟
کہ یادداشت کا تعلق فعل انجام دینے سے ہے. جتنا آپ چیزوں کو یاد کرتے رہیں گے, پریکٹس کرتے رہیں گے, ریپیٹیشن ہوتی رہے گی, اسی حساب سے آپ کے ذہن میں چیزیں آتی رہیں گی. بیکاز دیر آر ٹو ڈومینز آف میموری, شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم. ایک الگ بحث ہے کہ اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ایپیسوڈک میموری ہوتی ہے, آپ کی سیمینٹک میموری ہوتی ہے, اور آپ کی اسکل بیسڈ میموری ہوتی ہے. تو یہ 3 طرح کی میموریز ہوتی ہیں آپ کی. تو سیمینٹک زیادہ انوالوڈ ہوتی ہے نالج میں, سمجھ آ رہی ہے. ایون آپ کی ووکیبلری ہوتی ہے وہ بھی آپ کی میموریزیشن سے, یعنی آپ کی سیمینٹکس سے تعلق رکھتی ہے. یہ وہ میموری ٹائپ ہوتی ہے. اچھا, اب اس کے لیے ایک ہی فارمولا ہے, اور وہ فارمولا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, ریپیٹیشن. لیکن یہ کس پہ بیس کرتا ہے؟ جتنی زیادہ بیٹا جی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کسی بھی چیز کی. سب سے پہلے دیکھو, کہا جاتا ہے نا کہ رٹالائزیشن ہوتی ہے. علل اطلاق کہہ دیا جاتا ہے سویپنگ سٹیٹمنٹ کے رٹا بہت بری چیز ہوتی ہے. نہیں ہوتی بری چیز, بغیر سمجھے رٹا لگانا بری چیز ہوتی ہے. ورنہ حافظ صاحب بھی رٹا ہی لگا رہے ہوتے ہیں, ورنہ عالم صاحب بھی, مفتی صاحب نے رٹا ہی لگایا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے سمجھ کے لگایا ہوتا ہے. میں حافظ صاحب کی بات نہیں کر رہا, وہ لوگ جو دین کا علم جانتے ہیں. اب اگر آپ بغیر سمجھے ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو قیامت تک چیز یاد نہیں ہوگی. وہ تو ایسے ہی ہوگا کہ کیونکہ کچھ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں, میلڈی اس کی آپ کے ذہن میں آ جائے گی, پہلا لفظ بھول گیا تو سارا ہی بھول گیا. لیکن اگر سمجھا ہوا ہوگا تو پھر جتنی ریپیٹیشن ہوگی وہ نور و نلا نور ہے, سونے پہ سہاگا ہے, 4 چاند لگ جائیں گے آپ کے. اس کے تو کیا ہی کہنا ہے. اگر سمجھا ہوا ہوگا پھر ریپیٹیشن ہوگی, تکرار ہوگی. ریپیٹیشن سے ہی میموری ڈیولپ ہوتی ہے آپ کی, امپروو ہوتی ہے, آپ کو چیزیں یاد ہوتی ہیں, ورنہ نہیں یاد ہوتی. اس کا اور کوئی فارمولا نہیں ہوتا. بٹ اٹس آل ڈپینڈنگ آن انڈرسٹینڈنگ. اب یہ انڈرسٹینڈنگ کس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ جس شخص کا متخیلہ, اس کو کہتے ہیں تصور, خیال, امیجنیشن. جس شخص کا امیجنیشن تگڑا ہوتا ہے وہ دنیا کا بڑا مفکر ہوتا ہے, دنیا کا بڑا سائنسدان ہوتا ہے, دنیا کا بڑا شاعر ہوتا ہے, دنیا کا بڑا فزیشین ہو سکتا ہے. یعنی جتنا بھی عظیم لوگ گزرے ہیں آپ کے, وہ سیاسی لیڈر ہوں, وہ مذہبی لیڈر ہوں, وہ آپ کے سائنٹسٹ ہوں, وہ آپ کے فن و ادب کے لوگ ہوں, ابکری شخصیات ہوں, ان سب کی یہ چیز اتنی تگڑی ہوتی ہے کہ یہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی. امیجن کرنا چیزوں کو, ذہن میں ایک پوری مووی چلا دینا. اگر آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں, کوئی سٹوری پڑھ رہے ہیں, کوئی خاکہ پڑھ رہے ہیں, کوئی سکٹ پڑھ رہے ہیں, کوئی لیسن پڑھ رہے ہیں, تو اس میں کیا ہونا چاہیے بیٹا جی؟ امیجنیشن. اب انگلش میں ایک اور چیز رکاوٹ بنتی ہے امیجن کرنے سے, اور وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو بعض الفاظ کے معنی نہیں آتے, یعنی ووکیبلری آپ کے لیے پرابلم بن جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بائی دا وے ٹائم کیا ہوا ہے؟ ابھی بہت ٹائم. اچھا, میں کیا بات کر رہا تھا؟ امیجنیشن. اب امیجنیشن اردو میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ذخیرہ الفاظ کی ہمارے پاس کمی ہوتی ہے, تو جب لفظ ہی ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا تو امیجن کہاں سے کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیجنیشن بھی آپ کا بیس کرتا ہے ووکیبلری سے, اور یہی ووکیبلری آپ کو ادھر آ رہی ہوتی ہے. سینونیمز, اینٹونیمز اسی سے وجود میں آتے ہیں. سینونیم مترادفات, اینٹونیمز متضادات, الٹ الفاظ. تو سینونیم کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک لفظ آ گیا آپ کے لیے, مشکل لفظ ہے, ڈیفیکلٹ ورڈ ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا, آپ انصاف نہیں کر سکے, اس کو ایسے ہی رکھو بیٹا, ایسے ہی رکھو اس کو, شاباش. اب آپ کے لیے کیا پرابلم بن جائے گا اس میں؟ سب سے بڑا پرابلم وہ یہ بن جائے گا کہ ایک لفظ ہی آپ کو نہیں آتا, تو اس کے جو 4 آپشنز دیے ہوئے ہیں وہ کیسے آپ سمجھیں گے؟ اب قریب کا لفظ ڈھونڈنا پڑے گا. میننگز ہوتے ہی ٹوٹل 2 طرح کے ہیں. میننگ اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے, یہ فلسافیکل بحث ہے, اس میں نہیں الجھتا. 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لیکسیکل, یا اس کو آپ کہتے ہیں لٹرل, یا اس کو آپ کہتے ہیں جینوٹیٹو میننگ. ٹھیک ہے؟ لٹرل یعنی لغوی, لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو, قاموس کو. لیکسیکل بھی لیکسیکون گرامیٹیکل نام ہے, ایک
स्पेशलाइज्ड टर्म है, डिक्शनरी के लिए इस्तेमाल होती है लेक्सिकॉन। तो लेक्सिकल मतलब वो मानी जो डेनोटेटिव है, जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है। समझ आ रही है? दूसरा मानी होता है कंटेक्चुअल, वो मानी जो कॉन्टेक्स्ट सियाक व सबाक पैदा कर देता है। और इसको बाय द वे इसमें बाज़ औक़ात कॉनोटेटिव्स भी होते हैं, यानी आप किसी लफ्ज से क्या मुराद ले रहे हैं, मुराद, ताबीर, तावील, ये सब कुछ होता है। जैसे हमने कई मरतबा पढ़ा है कि आस्तीन का सांप, आस्तीन इसको कहते हैं ना, और सांप रेप्टाइल होता है, हर एक को पता है। लेकिन हमें मालूम है कि हम यहाँ पे डेनोटेटिव या लिटरल या लेक्सिकल मीनिंग नहीं ले रहे होते, हम उसमें कंटेक्चुअल या कॉनोटेटिव मीनिंग ले रहे होते हैं। मजाज का उसलूब होता है, और मजाज का उसलूब क्या चीज़ पैदा करती है? कॉन्टेक्स्ट वाज़े करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस पस मंज़र में, या किस सयाक और सबाक में मानी मुराद लिए गए। ये बात समझ आ गई है? इसका मतलब यह है कि आपकी स्टडीज का सारा सिलसिला जो शुरू होगा वो यहां से शुरू होगा। वोकैबुलरी इज मस्ट, फाउंडेशन एंड बेस, यही आपकी बेस है। चूंकि वोकैबुलरी बेस है, और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है बल्कि उर्दू के अंदर भी है, तो मैंने कई मरतबा कहा कि अगर आपको गजल के शेर का, अगर आपको नज़म के शेर का यानी उसकी तशरीह करनी पड़ जाए, तो तशरीह तो दूर की बात है, आप उसका मफहूम भी मुतय्यन नहीं कर सकते जब तक आपको हल लुगत नहीं आता होगा उसका। यानी लुगत में उसके जो अल्फाज हैं, उन लफ्ज़ों का मानी अगर आपको नहीं आएगा, तो चूंकि नसर में तो हर एक जुमला दूसरे के साथ पैवस्त होता है, मॉर्फोलॉजिकली, लेक्सिकली, यानी सिमेंटिकली, मानी के एतबार से। एक लफ्ज़ के 40 मानी हैं, बाहर पड़ा हुआ है तजरीद में, एब्स्ट्रक्शन में। जैसे ही वो किसी मजमून के अंदर आएगा तो वो सुकड़ के, कॉन्ट्रैक्ट होके एक ही मानी रह जाएगा उसका। नसर में तो ये होगा आपके सामने, प्रोज में, पोइट्री में, शायरी में तो वैसे भी मुहतमिलुल वजू हो जाती हैं चीजें, ये मानी भी हो सकता है। चुनांचे आप देखते हैं कि गालिब का शेर है कि तुम ही मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो गोया के दो मानी हो गई, गोया मतलब यूं और गोया मतलब बोलता हुआ। तो शेर में तो ये एहतमालात या कम से कम चांसेस होते हैं कि ये मानी भी हो सकता है लफ्ज का, वो भी हो सकता है, बल्कि पूरे शेर के दो मानी, ये 3 मानी भी एन मुमकिन है हो सकते हों, मजाजी भी, हकीकी भी, वो तो एक बिल्कुल अलग बहस है, लेकिन अपनी हकीकत के एतबार से भी 2 मानी हो सकते हैं। अब वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज, उर्दू का हो या इंग्लिश का, ये बेस है किसकी? अंडरस्टैंडिंग की। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग ज़ाहिर है आपने पेपर में लिखनी है, नहीं लिखनी? लिखनी है ना अंडरस्टैंडिंग, अल्फाज लिखने हैं, नहीं लिखने? लिखते हुए पेपर से रिलेटेड सबसे बड़ा मसला आपके लिए क्या है? जो बेस है, जो फाउंडेशन से शुरू होता है, वो है डिक्शन। इसी को उर्दू में इमला कहते हैं। यानी डिक्शन का मतलब ये होता है कि आपने टेलीफोन के स्पेलिंग ये लिखे, चेन ऑफ इवेंट्स होती है ना रिस्पेक्टिवली। पहले क्या हुआ था? बाद क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स जो होते हैं, यानी जाहिर है कायदे-ए-आज़म का अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो कायदे-ए-आज़म सबसे पहले तो उनकी विलादत होगी ना, बर्थ होगी, इब्तदाई तालीम का सिलसिला बाद में आएगा। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, यानी चेन ऑफ इवेंट्स। उस तरतीब से समझने के बाद फिर उसको क्या करना है? अब आई बारी क्रैमिंग की, रट्टा लगाने की, रेपिटेशन, तकरार, मुकर्रर, बार बार पढ़ा। अंडरस्टैंडिंग पीछे मौजूद है, वोकैबुलरी पीछे मौजूद है, इमेजिनेशन पीछे मौजूद है। एक मूवी देखते हो आप 3 घंटे की, क्यों याद हो जाती है वो सारी की सारी? इंटरेस्ट होता है पीछे उसके। अच्छा, वही मूवी आप 2 मरतबा देख लें तो मुमकिन है आपको उसके डायलॉग्स भी याद हो जाए। ये होता है रेपिटेशन। वोकैबुलरी है, इमेजिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर फिर रेपिटेशन है। इसको कहते हैं रट्टा। एंड रट्टा इज वेरी गुड थिंग इफ इट्स बेस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स। अगर तो इन पे बेस करती है तब, वरना खाली रट्टा, इससे बेहतर इंसान क्या करे? घोल के पी ले, इसलिए कि फायदा इधर भी नहीं होना, उधर भी नहीं होना। ना रट्टा लगा के याद होना है और ना घोल के याद होना है, दोनों काम एक जैसे हैं।